औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कुछ अरसे से वीडियोस बना रहा हूँ एक बड़े मकसद के लिए। क्या है वो मकसद? वो मकसद है पिछली कई नस्लों से चली आई हुई सोच को तोड़ना और एक नई सोच एक असली सोच मुसलमान की, एक इस्लाम की रूह, उसको उजागर करना और उसको अगली नस्लों तक ट्रांसफ़र करना। यह है मेरा मकसद। और क्या प्रॉब्लम मुझे आ रही है इस मकसद को सरअंजाम देने में कि कोई एक बंदा भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उल्टा मुझे मशवरे मिल रहे हैं कि आप अपनी क्वालिटी ठीक करें, अपना कैमरा बैकग्राउंड और अपनी आवाज़, इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे बता रहे हैं। मतलब मैं आपको आखिरत में आने वाले मसाइल के बारे में बता रहा हूँ कि जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम आगे जाके फंसने वाले हैं आखिरत में। और आप मुझे बता रहे हैं कि दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है। मुझे पता ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक मैं ये इन चीज़ों पे काम नहीं करूँगा, इनको बेहतर नहीं करूँगा, तो आप नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड्स बढ़ चुकी हैं ना। आपने ये क्वालिटीज़, ये HD और 3D आप देख चुके हैं दूसरे लोगों को। अब आपको ये देखने में दिक्कत पेश आएगी। मगर मैं कोई दुनियादारी के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं आपको आखिरत के मसाइल बता रहा हूँ। तो आप थोड़ी सी दिक्कत लेके भी इस वीडियोस को देख लीजिएगा। खुदारा समझ लीजिएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। पिछली कई वीडियोस में मैंने एक ही बात रटी हुई है कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, मज़हब 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 नहीं। हम मज़हब में फंस चुके हैं। एक नया लफ्ज़ ईजाद किया है इस्लाम के नाम पे और उसको पेश किया है अपने बच्चों के आगे और अपने आप के आगे। और क्या नुकसान हुआ उससे हम अपनी अपनी खानकाहों में बैठ के अपने अपने सजदे कर रहे हैं और दीन की असली रूह को भूल चुके हैं कि जिसने इस कायनात का इंतज़ाम संभालना था, जिस रूह ने इस दुनिया के निज़ाम के मसाइल समझने थे और उनका हल बताना था, बजाय इसके कि हम एक ऐसी कौम बने कि हम लोगों को उनके मसाइल बताएं। हम हैं उन मसाइल के हल। मुसलमान हैं हर किस्म के मसले का हल। क्यों? क्योंकि उनके पास किताब है। यह कोई छोटा वाक़या नहीं है कि हम किताब के वारिस हैं, और ऐसी किताब के वारिस हैं कि पिछली पूरी हिस्ट्री में, इंसानियत की पूरी हिस्ट्री में ऐसी किताब अभी तक नहीं आई और ना ही आने वाली है, क्योंकि ये आखिरी पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाजिल की गई है, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब वो एक मकसद जो हर पैगंबर का मकसद होता है कि लोगों को अल्लाह का तारुफ़ करवाना, लोगों को अल्लाह के कानून के मातहत करना, लोगों को अल्लाह की किताब, अल्लाह की शरिया समझाना और उनके अंदर रासी करना और उनको एक ऐसी कौम बनाना कि जो एक ऐसी अट्रैक्टिव कौम हो कि लोग उनको देख के उनकी तरफ झपटें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें और अपना आप निछावर करें कि तुम असली मुसलमान, तुम एक ऐसी कौम हो कि जो इस लायक है कि तुम्हारे ताबे आया जाए। मगर उल्टा हम एक ऐसी रिपल्सिव कौम बने हुए हैं कि लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। मुसलमान खुद हमसे दूर भाग रहे हैं कि जो लोग मुसलमान हैं वो इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो उनके दिमागों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अल्लाह, क्या रसूल, ये क्या कहानियाँ सुना रहे हैं, पीछे लोगों से चली आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस्लाम की असली रूह नहीं बताई गई, उनको इस्लाम की पहचान नहीं करवाई गई। उनको एक अकीदा मिला पीछे से कि अल्लाह और उसका रसूल है, मरने के बाद उठना है, जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, क़यामत है। और इन तमाम चीज़ों की खूबसूरती नहीं बताई गई, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात नहीं बताई गई। तो फिर तो मसला है ना, फिर तो उनके दिमागों में जो बड़े बड़े सवाल थे उनका जवाब देना था हमने, वो नहीं जवाब मिल रहा उनको। फिर वो तो कहेंगे नहीं यार, इससे अच्छा है कि हम अपनी ज़िंदगी तो अच्छे तरीके से गुजारें, हम आखिरत के पता नहीं है भी या नहीं है, उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करें, डरते रहें कि अल्लाह मारेगा, अल्लाह जहन्नम में झोंक देगा।
قبر اور قبر میں وہ عذاب اور یہ اور وہ فلان اور ٹمکان. تو ان سب معاملات جو ان سوالات ہیں ان کو ہم نے سمجھنا تھا، اور ان کے جواب میں ان کو ایک ایسی دلیل پیش کرنی تھی کہ وہ ان کا وجود اس بات کی گواہی دے کہ بھائی اللہ اور اس کا رسول سچ ہے، جنت اور دوزخ حق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ الحق جہنم الحق، وہ میری بیٹیوں کو دوزخ میں ڈال دے گا، وہ میری بیٹیوں کو آگ میں جلا دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی وہ اس انداز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ میری بیٹیوں کو آگ میں ڈال دے گا. اس طرح اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے. اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو. اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تم تو ولی ہو گئے، جوانی میں تم نے نماز پڑھ لیا. اس طرح کی سائیکالوجی بنائی جا رہی ہے ایک نوجوان کی. تو پھر وہ کہے گا کہ میں پتہ نہیں کوئی نماز پڑھ کے کوئی میں نے پہاڑ سر پہ اٹھا لیا. اس کو بتائیں کہ بھائی ایک مقصد ہے تمہارا، ایک مقصد جو اس کائنات کا سب سے بڑا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اتارا ہے، کہ تم نے تمام ان انسانوں کو جو اللہ سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچانی ہے. کس طرح؟ اپنے کردار کے تھرو، اپنے بیہیویئر کے تھرو، اپنے اخلاق کے تھرو، اپنی انٹلیکچوئل اپنی سوچ کے تھرو، اور اس کتاب کے تھرو. یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس قرآن کے تھرو ہم نے دوسرے لوگوں تک یہ پیغام اللہ کا پہنچانا ہے اور ان کو اللہ کا رستہ دکھانا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اس آگ سے بچ جائیں جس کا ایندھن پہاڑ اور انسان بننے والے ہیں. یقین جانیں جب آپ حشر میں کھڑے ہوں گے نا، آپ امیجن کریں حشر کا میدان لگا ہے اور غیر مسلم جو اللہ سے غافل ہیں اس وقت، وہ اس وقت آپ کو پتہ کیا ان کے دماغوں میں اور کیا ان کا رویہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. وہ گالیوں پہ اتریں گے، ہمیں پٹکنے پہ آئیں گے ہمیں کہ تمہیں تو پتہ تھا، تم تو اصلی مقصد جانتے تھے، تم نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے، تم نے ہمیں بتایا نہیں ہے. یہ ایک غیر مسلم بھائی تھے، کرسچن تھے اور مسلمان ہوئے. اب وہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ دائی کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو مجھے سب سے بڑا گلہ جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ آیا کہ میرے باپ دادا مر گئے، جہنم میں چلے گئے، اور تم لوگوں نے بتایا نہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ دوست جو مسلمان ہوتے ہیں جن کو میں کرتا، ان کا بھی یہی ان کا گلہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے ہمیں بتایا نہیں، یہ تو جانتے تھے. اسی طرح حشر کے میدان میں تمام لوگ جو ہے نا ہمیں بلیم کر رہے ہوں گے کہ تم لوگ جانتے تھے مگر تم لوگوں نے نہیں بتایا، تم خود ایک ایسی قوم بن گئے تھے کہ ہم تم سے دور جا رہے تھے. اس طرح کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ مسئلہ ہم حل کریں گے، ہم خود، ہمارے بچے حل کریں گے. پچھلی نسلوں نے جو تباہی مچانی تھی وہ مچا دی گئی. مولوی صاحب نے جو بیڑا گرک دین کا کرنا تھا وہ کر لیا. امی ابو نے 3 لوگ، میں نے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 3 لوگ جو ہیں یہ اس نظام کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، سب سے بڑی سازش وہ 3 لوگ ہیں. سب سے پہلے امی ابو، اس کے بعد مولوی صاحب، اور تیسرے نمبر پہ اسکول ٹیچر. یہ 3 لوگوں نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کا حلف اٹھایا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو دین سکھاؤں گا، آپ اپنے کاروبار سنبھالیے، آپ اپنے ازدواجی معاملات سنبھالیے، دینی معاملات میں آپ کو بتاؤں گا. اور مولوی صاحب دینی معاملات بتا بھی نہیں رہے. وہ آتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرواتے ہیں، جمعے میں وقت کو ختم کرتے ہیں کسی طرح، 2-2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پورا ہو اور میں جو ہے گھر کو جاؤں. اور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ کب، یہ مولوی صاحب بھی ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور
وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ختم ہو اور جان چھوٹے۔ حالانکہ ایک ایسا مولوی ہمیں چاہیے کہ جس کی بات سنے لوگ 15-20 آدھا گھنٹہ وہ پہلے مسجد میں بیٹھیں۔ اس قدر اٹریکٹیو مولوی ہمیں چاہیے، اور ہمیں اس قدر ریپلسو لوگ ملے ہوئے ہیں کہ لوگ یوتھ آوازار ہے، نہ دین کو سن رہی ہے نہ سمجھ رہی ہے۔ کیونکہ ان کو اب دوسرے معاملات سمجھ آ رہے ہیں، ان کو گوروں کے فلسفے سمجھ آ رہے ہیں، وہ گوروں کے تابع ہو رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے کریکٹر بلڈ کیے ہیں، انہوں نے ایک ایسا نظام اپنا قائم کر دیا، اپنے سے انہوں نے نظام قائم کر دیا کہ ہم مسلمان ان کے تابع ہو رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، ہمیں یہ مقدمہ ملا ہے، ہمیں یہ مقصد ملا ہے کہ ہم نے ایک ایسی قوم بننا ہے کہ تمام انسان آپ کو دیکھ کر آپ کے تابع آئیں اور اللہ تک پہنچیں، آپ ان کو اللہ کا وہ راستہ بتائیں جو اصلی راستہ، اصلی فلسفہ ہے، تاکہ انسانیت کی فلاح ہو جائے۔ الٹا وہ ایک ایسی قوم بنے ہیں کہ ہم لوگ ان کے تابع آ رہے ہیں، اور ان کے پاس تو نہ قرآن ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، ان کے پاس تو اپنی ذاتی سوچ ہے، اپنی نفسیات ہے۔ وہ ایک حد تک چلے گی، نیا وقت آئے گا، پھر اس کو کوئی اور کرپٹ کر دے گا، پھر کسی اور کی سوچ آئے گی، اس کے سارے تابع ہوں گے، تو ان کا معاملہ تو اس طرح چلے گا۔ مگر جب ایک مسلمان قوم ایک ایسی قوم بن جائے گی کہ لوگ اس کو پہچانیں گے تو اپنی جان نچھاور کریں گے ان پہ، تو یہ کئی نسلیں جو ہیں ان کے تابع آئیں گی۔ کیونکہ وہ اصل فلسفہ بتائیں گی، وہ اس چھوٹے سے کرے سے باہر کا کچھ بتائیں گی کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو جب آپ قوموں کو اس فلسفے پہ لائیں گے، اس اصل فلسفے پہ کہ بھائی یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے، اصل مقصد وہ ہے، مرنے کے بعد ہے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، تب جا کے انسانوں کی سوچ بڑی ہوگی، اور وہ اگلی نسلوں تک، اگلی 100 نسلوں تک بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسا وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پچھلی نسلوں نے برباد کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے سے جو بوجھ آ رہا ہے اس کے آگے دیوار بننا ہے، اور آگے جو نسلیں ہیں ان تک اصلی فلیور اسلام کا پہنچانا ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد، اور یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم ایکسپوئر لے کے کر سکتے ہیں، دین کا ایکسپوئر، اسکالرز کے تھرو، قرآن، سیرہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلا کام ہے اپنے نبی کو سمجھ لیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ اپنے نبی کو سمجھ لیں گے نا، ایک بار آپ اپنے نبی کی نفسیات کو سمجھ لیں کہ وہ کس طرح وہ ایک شخص آئے اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا 23 سال کے وقفے میں، 23 سال کی زندگی میں انہوں نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ لوگ، غیر مسلم لوگ، دور دور سے، امریکہ سے لوگ، امریکہ خیر اس وقت دریافت نہیں ہوا، تو جو ہے نا یہ گورے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ انگلینڈ کی برطانیہ کی ایک بادشاہ کی بچی، وہ عربوں کے پاس، غالباً حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو لا رہے کہ اس کو ایتھک سمجھائیں، اس کے سٹینڈرڈ ریز کروائیں۔ یہ اپنے یہ جنگلی قوم جو ہے، یہ جن کے ہم اس وقت تابع ہیں، وہ آئے ہیں عرب کے پاس۔ اس وقت عرب جو کہ کوئی مالدار نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ وہ بڑا ایک ترقی یافتہ بن گیا تھا اس لیے آئے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ اس قدر بڑھ چکے تھے کہ وہ لوگ ان کے تابع خود آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سٹینڈرڈز بتائیں، ہم اس پہ اپنی جد و جہد کریں اور ہم ایک ایسی قوم بنیں جیسا کہ آپ بنے ہیں۔ اس طرح اٹریکٹیو قوم بننا ہے ہم نے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اللہ تک پہنچا دیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیں، ہر نبی ایک مقصد کے ساتھ ہے، اور یہی وہ مقصد ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا۔ ہم ایک خاص امت اس لیے ہیں کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو آخری پیغمبر ہیں۔ تمام پیغمبروں کو انہوں نے مہر لگائی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور اس کی جو امت ہے، ان کی جو قوم ہے، جو امت ہے ان کی،
جو ان پر ایمان لائیں گے لوگ، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو کام پیغمبروں کو ملا ہے وہ کام یہ ان کے امتی کریں گے۔ اس لیے ہم اتنی خاص امت ہیں، اور اس لیے جو ہے ہماری آخرت میں 200 میں سے یا شاید 220 میں سے 180 صفیں ہماری ہوں گی، جنتیوں میں 180 صفیں ہماری ہوں گی۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں، اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ ہم نے وہ منصب اس وقت اچیو کر لینا ہے کہ جو ڈیوٹی، جو کام پیغمبر کر رہے تھے وہ کام ہمیں سر انجام دینا ہے، وہ کام ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کے تھرو۔ کیسے کریں گے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی پر چل کے کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلو، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ ادروائز آپ پڑھے نمازیں پڑھے روزے رکھیں، آپ اپنے اصلی مقصد میں کامیاب تو نہیں ہوئے۔ آپ مسلمان تو کہلائے جائیں گے، مگر آپ نے مسلمان کا وہ مقصد وہ اچیو نہیں کیا، آپ فیل ہو گئے۔ یقین مانیں آپ فیل ہو گئے۔ قبر میں جب آپ کو جب سوال کیا جائے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ ما دین کا، کیا ہے بھائی تمہارا دین کیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے منہ سے اسلام نکلے گا؟ ایک ایسا بندہ جس نے اپنی ساری زندگی کفر کے نظام میں بتا دی ہے، امریکہ کے نظام کے تابع اپنی ساری زندگی نبھا دی ہے، اپنی گزار دی ساری کی ساری زندگی اپنے بچوں کی، اور اس کے امی ابو نے بھی، اور اس کے امی ابو نے بھی، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کو بڑی آسانی سے آپ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین اسلام ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ قبر میں دجال کے قریب کا معاملہ پیش آئے گا، یعنی اس قدر بڑا فتنہ، اس قدر بڑی آزمائش قبر میں آنے والی ہے کہ دجال کے قریب کا وہ آزمائش ہوگی۔ اور ہر پیغمبر دجال کے بارے میں الرٹ کرتا رہا کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ، اور اس کے قریب کا آزمائش قبر میں ہونے والی ہے۔ اور ہم جناب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہیں، ہم نے اشہد ان لا الہ کہا ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو کامیاب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، جب تم قبر میں اتارے جاؤ گے نا تو 2 فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، بجلی کی سی کڑک ان کی ہوگی اور رفتار۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اسی طرح تم ہوش میں ہوگے، یعنی جس وقت تم اب ہوش میں ہو اسی طرح تم ہوش میں ہوگے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کا کانفیڈنس اتنا تھا کہ پھر تو میں جو ہے نا میں وہ دیکھا جائے گا، پھر تو میں دیکھ لوں گا۔ مگر ہم کیسے دیکھ لیں گے؟ آپ کیا نیو امیجن کہ حضرت عمر اور احسن مجھ سے ایک ہی سوال ہونے والا قبر میں، علی بن ابی طالب اور مجھ سے ایک ہی سوال قبر میں ہونے والا ہے، اور وہ اس سوال میں اس طرح 100/100 پاس ہو کے کامیاب ہوں گے۔ اور میرا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اسلام کا باشندہ سمجھتا ہوں، مگر اسلام پریکٹس نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، مگر دین پریکٹس نہیں کر رہا، قانون میرے اوپر کفر کا ہے، نظام کفر کا ہے، اور ٹیگ میں نے اپنے ماتھے پہ جو ہے اسلام کا لگایا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ قبر میں بڑی آسانی والا معاملہ پیش آئے گا۔ تو اس طرح نہیں ہے، تب تک آپ قبر میں ماں دینوں کے جواب میں اسلام نہیں کہہ پائیں گے، جب تک آپ اس کائنات میں اس زمین میں آپ اس اسلام کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ تب تک آپ جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے نا کہ من ربو کا، کون ہے تمہارا رب، تو ہمارے منہ سے تب تک اللہ ربی اللہ نہیں نکلے گا جب تک ہم اس زمین میں اس امتحان میں اپنے خانے میں تمام تر معاملات میں، تمام تر محبت میں سب سے اوپر اللہ کو نہیں رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں انسان کے ایک ایسا کھانا رکھا ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی آپ اللہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تک پہنچ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں اللہ تعالیٰ کو لے آؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مطلب. ہم یہاں کیا سمجھ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ کہہ دیا تو ہم اللہ تک پہنچ لیں. تو آپ ذرا غور سے سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ اس دنیا میں اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو ٹاپ آف دا لسٹ، اس ہیرارکی میں سب سے اوپر نہیں رکھیں گے، تب تک آپ قبر میں من ربو کے جواب میں اللہ ربی اللہ نہیں کہہ پائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو گیم ہمارے ساتھ ہوئی ہے نا اشہد ان لا الہ پہ، یہ بہت بہت بڑی گیم ہمارے ساتھ ہو گئی ہے کہ ہمیں اشہد ان لا الہ کا مطلب نہیں سمجھ آیا. ہمیں بڑا کیجولی جو ہے نا ایک عقیدہ ملا، ہمیں اسلام نہیں ملا. ہمیں تو عقیدہ ملا کہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے عقیدہ آ گیا کہ اللہ اور اس کا رسول اور جنت اور دوزخ اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. اشہد ان لا الہ کا مطلب آپ سمجھ لیے کہ جب ہم اشہد ان لا الہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کے شاہد و شہید ہیں، صحیح لفظوں میں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں اللہ اور اس کا رسول حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے. ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. اب ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم یہ شہادت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، یہ شہادت جا کے بتائیں، اپنے علم کے تھرو، اپنے کردار کے تھرو، اپنے بیہیویئر کے تھرو، اپنی فراست، تدبر اور تمام تر معاملات جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اور ہم نے اچیو کیے ہیں، ان سب کے تھرو ہم نے یہ گواہی دینی ہے، یہ شہادت دوسرے لوگوں کو دینی ہے، تاکہ ہم اپنا مقصد جو ہے کہ دوسرے انسانوں کی بقا کرنا، وہ مقصد میں کامیاب ہو جائیں. جب ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے نا، کامیابی اللہ کے پاس ہے. ہم اس مقصد میں کامیابی، ہمارے لیے اس مقصد میں کامیابی کیا ہے کہ ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے اس مقصد میں. وہ جو شہید ہے نا، وہ جو جس کی جان جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، جو اپنی جان دے دیتا ہے، اس شہید کی وہ آپ کے خیال میں وہ کیا گواہی دے رہا ہے؟ شہادت کا مطلب تو گواہی دینا ہے نا. تو وہ کیا گواہی دے رہا ہے؟ وہ ضرور گواہی دے رہا ہے، اور وہ اپنی گواہی میں، اس گواہی میں کہ اللہ اور اس کا رسول سچ ہے، اس لیول پہ پہنچا ہے کہ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں اپنی جان قربان نہ کر دیتا. یعنی وہ بندہ جو شہید اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، وہ اپنی جان قربان کر رہا ہے اس گواہی کو سر انجام دیتے ہوئے، اس گواہی کو دیتے ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول سچ ہے. اور اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نسبت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اشہد ان لا الہ کہہ دیا، پتہ نہیں، یاد بھی نہیں ہم نے کب کہا. وہ بس ابو نے یا چاچو نے یا تایا نے کان میں جب میں پیدا ہوا تھا اذان دے دی تھی، تو اس وقت اشہد ان لا الہ کہا تھا، تو بس میں مسلمان ہو گیا. اور بس باقی زندگی میری اسی طرح گزر گئی. نہ دین کو سمجھا، نہ اللہ کو سمجھا، نہ نبی کو سمجھا. خدا را آپ کم از کم اپنے نبی کو سمجھ لیں. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ اصلی ہیرو، اس کائنات کا سب سے بڑا ہیرو میرا نبی ہے، نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کام وہ انسانیت کے لیے کر کے گئے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کیا اور نہ آج تک وہ اس لیول کا کوئی کام کرنے والے ہیں. کیا کیا انہوں نے انسانیت کی بقا کی ہے، انسانیت کے لیے ایک ایسی کنٹریبیوشن کر دی ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انسان اگر چاہیں تو ان کی پیروی کر کے اس مقصد عظیم تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں اتارے گئے ہیں. کیا ہے وہ مقصد؟ اس بہکتی ہوئی آگ سے بچنا ہے ہمارا مقصد. اصل میں ہم جنت کی مخلوق ہیں. آپ غور سے سمجھ لیجئے اس بات کو، ہم جنت کی مخلوق ہیں. ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے ہیں. اسی لیے تو ہم اس دنیا میں اس پلاسٹک کی جنت بنانے میں لگے ہوں. ہر انسان اپنے لیول کی جنت بنا رہا ہے. ایک ریڑھی والا کیا چاہتا ہے کہ میں اتنے پیسے کما لوں کہ رات کو سکون کروں، اچھا کھانا کھاؤں، بچوں کو کھلاؤں اور میری خواہشات پوری ہوں، لٹرلی میری خواہشات پوری ہوں. اور ایک کروڑ پتی کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی یہی چاہے گا کہ میں گھر بیٹھا رہوں،
पैसे मुझे आते रहें और जो मैं चाहूँ वो हो, जो मैं चाहूँ, मुझे किसी काम के लिए दिक्कत ना करनी पड़े, मेरी आवाज़ निकले और मेरी ख्वाहिश पूरी हो। तो ये आपको समझ नहीं आ रही क्या? ये जन्नत में ये हमारे साथ मामला होने वाला है। हम जब जन्नत में जो ख्वाहिश करेंगे वो ख्वाहिश हमें मिलेगी। इस दुनिया में हम चाहते हैं कि हम मरे ना, जन्नत में हमें मौत नहीं आएगी। इस दुनिया में हम चाहते हैं कि तमाम तर मामलात जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो एक लफ्ज़ कहने पे। तो जन्नत में भाई साहब ऐसा ही होगा। इस दुनिया में हम चाहते हैं कि हमारे ग़ुलाम हों, हमें खुद ना करना पड़े, हमारे आगे पीछे लोग हों जो हमारे काम सर अंजाम दें। तो जन्नत में हमारे लिए खादिम भी रखे गए हैं। गोया कि हम यहाँ पे जन्नत प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि तुम ये इम्तिहान पास कर जाओ तो तुम्हारे लिए एक ऐसी ज़िंदगी है जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो वैसी ज़िंदगी है। जो तुम ख्वाहिश करोगे तुम्हें दिया जाएगा। और हम इतने पस्त, इतने कमज़ोर, इतने ज़लील इंसान कि हम इस छोटे से कुर्रे में ही उस इतनी बड़ी जन्नत को इस छोटे से कुर्रे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जन्नत जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी है हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। आप देख लें शुरू से इंसान जितनी भी इंसानियत गुजरी है, सबसे पहले दिक्कत उठाई जा रही थी किसी भी काम में, यानी मशीनरीज नहीं थी, सफ़र किया जाता था पैदल, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई और तरक्की करते करते आज इस इंसानियत यहाँ पर पहुँची है कि हर चीज़ जो है वो इंसानों के लिए काम कर रही है। मशीनें खाना बनाने की, खाना गर्म करने की, कपड़े धोने की, तमाम मामलात आप जो भी देख लें, हत्ता कि एक इंसान हम बना रहे हैं कि जो हमारे लिए काम करें। वही इंसान जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस जन्नत में रखे हैं जो हमारे लिए काम करेंगे। तो टोटली हम यहाँ पे जन्नत प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम असली जन्नत को भूल गए और यहाँ पे प्लास्टिक की जन्नत जो है हम अपने अपने लेवल पे बनाना चाह रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में आसाइशात चाहेंगे तो हमारे लिए आखिरत में मुश्किलात हैं। अगर हम इस दुनिया में मुश्किलात का सामना कर लें, मुश्किलात पर सब्र कर लें, तो फिर हमारे लिए ऐसी ज़िंदगी है कि अगर आपको उस ज़िंदगी का उस लम्हे का एहसास हो जाए, एक लम्हा उसका आपको झलक दिखा दी जाए ना, तो आप इस दुनिया की तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको ख्वाब में दिखा दी जाए एक कि जहाँ से हम आए हैं, जन्नत ना भी दिखा दी जाए, अल्लाह ताला ने जो मनसब इस कौम को, इस इंसान को दे दिया है ना, वो मनसब अल्लाह ताला ख्वाब में एक इंसान को बता दें तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो उसका दिल करेगा कि मैं दौड़ूं, मैं उस मकसद के लिए भागूं कि मुझे क्या करना है उस काम के लिए, कि जो मनसब अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है उस मनसब के लिए मुझे क्या करना होगा। और फिर जब उसको बताया जाएगा ना कि भाई ये काम है, ये डिमांड्स अल्लाह ताला ने रखी हैं उस मनसब को हासिल करने के लिए, उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए, तो आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान कि जैसे कि आपने कोई सामान इकट्ठा करना है, अपने बैग में डालना है और दौड़ पड़ना है, इस तरह आपको लगेगा। और मरने के बाद आपको इस तरह ही लगेगा। यानी जब आप हशर में जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी ना, तो सारी कहानी समझ आ जाएगी कि किस तरह अल्लाह ने पैदा किया और हमें एक इम्तिहान में डाला, और ऐसी बेकदर चीज़ के लिए हमने इतना बड़ा मनसब गंवा दिया, एक जिसकी कदर एक खाक जितनी भी नहीं थी, हमने उस खाक के लिए इतनी आला तरीन ज़िंदगी हमने गंवा दी और एक दोज़ख जैसी गमगीन और दर्दनाक ज़िंदगी हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर दी है। आप इस चीज़ को सिर्फ समझ लीजिए कि हमारे साथ मरने के बाद मामलात क्या होने वाले हैं, और अल्लाह की कसम मामलात तो होने हैं। मरना तो है, इस बात का सबको पता है, इस बात से किसी ने इनकार नहीं किया कि हम हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, क्योंकि किसी को देखा नहीं ना, मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। मगर हम शक में हैं कि मरने के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि मर के कोई वापस नहीं आया। अगर कोई मर के वापस आ जाए ना, तो वो मुझसे कई गुना बेहतर आपको समझा देगा कि भाई क्या आगे चल रहा है और क्या तुम्हें इस दुनिया में करना है। मगर नहीं, हम सोए हैं, हमें इस दुनिया में ही जन्नत चाहिए,
ہمیں اس دنیا میں سکون چاہیے، ہمیں اس دنیا میں نام چاہیے، ہمیں اس دنیا میں دقت نہیں چاہیے، ہمیں اس دنیا میں تکلیف نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ بس جو چل رہا ہے ہم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہو گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا پیسہ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا معاشرہ بھی یہی کہہ رہا ہے، مولوی صاحب بس کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، ہاں تمہارے امی ابو تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہاں نماز نہ چھوڑنا، تو بس ٹھیک ہے پھر وہ آپ تو وہی کریں گے نا۔ اگر آپ نے اس سوچ کو نہ توڑا تو پچھلی نسلیں تو برباد گئیں، اگلی نسلیں بھی برباد۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم میری یوتھ جو ہے، میرے جتنے لوگ میرے سے چھوٹے، میرے بھائی میرے سے بڑے، 25 30 35 سال تک کے لوگ جو وہ سمجھ لیں، اور جن کو یہ نہیں سمجھ خدا را وہ شادیاں بند کریں۔ جب آپ ایک ایسے بندے کی شادی کر رہے ہیں نا، ایسے دو نر اور مادہ کی شادی کر رہے ہیں کہ جو صرف نر اور مادہ ہی ہیں، انسان نہیں ہیں، انسانوں جیسا تفکر اس کو ابھی نہیں آیا، جو اس کی پچھلی نسل نے اسے بتا دیا، وہ اسی پہ گھوم کے اور ایک پتلا کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی جب آپ شادی کروا دیں گے تو پھر نیچے سے ان جیسے ہی پتلے ہی ہوں گے، ان جیسے چھوٹے چھوٹے بونے ہی پیدا ہوں گے۔ جب آپ کا فلسفہ، آپ کا پرپز کلیئر ہو جائے تو خدا را تب آپ شادی کیجیے گا، اور جب آپ شادی کریں گے نا کہ آپ کا مقصد اب کلیئر ہے، آپ کو آخرت کے مناظر نظر آ رہے ہیں، آپ کو جنت دوزخ نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کی اس لیول پہ تربیت کریں گے کہ وہ پھر بڑے ہو کے جب وہ 30 سال کے ہوں گے نا، اس لیول پہ ان کی تربیت ہوئی ہے، اور اب وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نچلی نسل کو، اپنے امی ابو کو اور ان کی تمام نسل کو، تو وہ ان کو حیرت ہوگی کہ اتنے گر چکے ہو تم لوگ، اتنے گر چکے تھے۔ اس قدر کی ان کی جو ہے نا ان کا دماغ اس لیول پہ جائے گا کہ ہم لوگوں کو وہ نکارا اور بالکل جاہل اور جٹ سمجھیں گے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگوں نے برباد کر دیا سب کچھ۔ اور پھر وہ ان کی جو اگلی نسل آئے گی وہ ایک ایسا نظام قائم کرے گی کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ابھی سے جھنڈا اٹھائیں اور ڈنڈا اٹھائیں اور خلافت کر دیں کہ اللہ کا نظام، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام۔ بالکل نظام اللہ کا ہی چاہیے، مگر ہم ابھی وہ نظام قائم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ مذہبی جماعتیں ہیں یا یہ عمران خان صاحب ہیں، یہ کہیں کہ میں اسلام کا قانون چاہتا ہوں، میں اسلام کا قانون لانا چاہتا ہوں، تو وہ لے آتے ہیں نظام، اللہ کا نظام، وہ شریعہ لے آتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ چلنے والی ہے؟ نہیں چلنے والی، ایک نسل تک نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری قوم جو ہے اس لیول پر ان کا دماغ ہی اس لیول پر نہیں ہے، وہ تسلیم ہی نہیں کر پائے گی، وہ خلافت کو تسلیم ہی نہیں کر پائے گی۔ ان کو لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب ہے ہاتھ کاٹ جانا، چوری کی تو ہاتھ کاٹ گئے، ہر گلی میں ایک ہاتھ کٹے والے لوگ نظر آئیں گے اور گردنیں کٹی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا چھانٹے کوڑے پڑ رہے ہوں گے ہمیں۔ تو جب تک یہ سوچ آپ نہیں توڑیں گے تب تک آپ خدا را خلافت نہیں لا سکتے، اور اگر آپ لائیں گے تو آپ نے خلافت کو اور 100 سال اپنے سے دور کر دیا، کیونکہ وہ قوم خلافت سے اور زیادہ بیزار ہو جائے گی۔ تو خدا را آپ اس بات کو سمجھیں کہ خلافت اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ کا نظام چاہتے ہیں، ہمیں دماغ فتح کرنے ہوں گے، اپنے سب سے پہلے، پھر اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، پھر اپنے محلے کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ملک کے، اپنے تمام تر انسانوں تک پھر ہم نے یہ سوچ اس کا بول بالا کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد، اور انشاءاللہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس قوم سے، نبی علیہ السلام کی امت سے، کہ یہ امت اللہ کا وہ نظام پوری دنیا پہ امپلیمنٹ کر دے گی ایٹ دی اینڈ۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں کیا خدمت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم سے جو سوال ہونا ہے قبر میں، جو منکر نکیر ہم سے پوچھے گا کہ کیا کیا بھائی، جوانی کدھر گزاری، تو ہم اس جواب میں اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے، اس جواب کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ ہے یہ نظام کے لیے آواز اٹھانا، نظام کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، اسی کو کہتے ہیں جہاد۔
جہاد باللسان اس کو کہتے ہیں، جہاد بالقرآن، ایک جہاد بالقتال ہے مگر یہ جہاد باللسان ہے۔ اس وقت امت پہ یہ جہاد فرض ہوا ہے، ہر مسلمان پہ۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر انسانیت گمراہ ہے اللہ سے، ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہی ہے ہمارا مقصد۔ جزاک اللہ، امید ہے آپ بہتر سمجھیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے استقامت دے کہ ہم دین کے بڑے کاموں میں بڑے مقصد کے لیے کام کریں۔ اللہ حافظ۔